बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा कोशिश होती है कि आपके सामने क्वालिटी कंटेंट पेश करूं और आप लोगों को मुख्तलिफ मालूमात फराहम करूं, और ख़ासकर जो सोनी धरती का निज़ाम चल रहा है इसको जो है ना कंपेयर करूं माजी के साथ कि हम माजी में क्या कुछ करते रहे हैं एज ए पाकिस्तानी और अब क्या कर रहे हैं, फिर एज ए मुस्लिम वो भी तारीख आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। किसी न किसी मुल्क के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि मैं रनिंग कमेंट्री जो है वो नहीं करता कि आपको जो है वो 10-12 मिनट में आपको खबरें बता दूँ और फिर वी लॉग वाले हमारे भाई हैं। यानी मैं सुबह एक वी लॉग सुन रहा था, उस पर 50,000 व्यूज़ आ चुके थे तकरीबन 10 घंटों में, और वो जो है ना अल्लाह का बंदा वो वी लॉग वाला वो कह रहा था कि इब्राहिम रईसी जो है वो 90 अरब डॉलर के मालिक थे और वो 90 अरब डॉलर छोड़कर मरे हैं। मेरा ख्याल है कि ईरान ने शायद सारी ज़िंदगी 90 अरब डॉलर देखे ही ना हो और उनका जीडीपी इतना ना हो जितना वो भाई इब्राहिम रईसी के मत्थे लगा रहा था। कोई 4 जहाज़ के इब्राहिम रईसी के 4 जहाज़ हैं और इब्राहिम रईसी के 2 बहरी जहाज़ हैं और 5 फार्म हाउसेज हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो थंबनेल पे लिखा था कि इब्राहिम रईसी जो है वो 90 अरब डॉलर्स के मालिक थे और इतना शाहाना अंदाज जिंदगी। बहरहाल व्यूज उस पर 50,000 से ज्यादा आ चुके थे। तो बहरहाल मैं भी ये कर सकता हूँ। तो वो जो है ना एक बड़े प्रोमिनेंट सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह हैं, वो उनके व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं। तो वो एक दिन कह रहे थे कि हम लोगों की और इदारों की दुश्मनी भी मोल लेते हैं, अपनी जान को ख़तरे में भी डालते हैं, और जो है ना वो अब हम पट तो दिखा नहीं सकते लोगों को, न लोगों को हमारे पट्टों में दिलचस्पी होगी। तो मैं भी बिल्कुल यही तौसीक करूँगा मुजम्मिल शाह की कि पट तो हम अब दिखाने से रहे कि लोग हमें देखें। हम तो अपनी तरफ से क्वालिटी कंटेंट पेश करने की और ओरिजिनल पिक्चर जो है, यानी मेरी कभी को ये मेरी 900 से ज़्यादा वीडियोस शॉर्ट्स और लॉन्ग अपलोड हो चुकी हैं। अब देख लें कि थंबनेल में और जो है ना वो उसमें कंटेंट में फ़र्क हो। वही आप अगर देखना चाहें तो जो कुछ थंबनेल पे होता है वही कंटेंट में होता है। एक और हमारे हैं बड़े मशहूर हैं, यकीन करें मैं नाम नहीं लेता, वो हाशमी साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं लंदन में। हाशमी साहब, अब पता नहीं पूरा नाम क्या है, वो खुद तो बड़े माकूल आदमी, मैं हैरान हूँ हाशमी साहब उनके साथ जो है ना वो बैठते कैसे हैं। वो बंदा जो है ना वो बंदा, आप उसका प्रोग्राम सुने ना, यानी आप हंसें आप रोएं, जो खबरें वो देता है। लेकिन नीचे आप व्यूज देखे, मैंने आपको अभी जो बताया, आप यूट्यूब पे चले जाएं कि इब्राहिम रईसी क्या छोड़कर मरे। उस बंदे ने जो हाल किया इब्राहिम रईसी का, चले इब्राहिम रईसी जिंदा होते तो खैर था, लेकिन वो जी 110 अरब डॉलर उनके वहाँ हैं, 90 अरब डॉलर उनके वहाँ हैं, फार्म हाउस उनके ये हैं, उनके पास पता नहीं कितने तेल के कुएं। मैं तो हैरान खैर रह गया। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ, ये अभी जो है ना वो मैं स्टोरी आपके सामने पेश करूंगा कि असल मर्ज जो है ना वो कहां से शुरू हुआ। और काश सिकंदर मिर्जा उस दिन जाते जाते उनको एक काम याद आ गया, अगर वो काम भूल जाते तो पाकिस्तान का बड़ा भला होता, लेकिन वो काम नहीं भूले और हम इस मकाम पर खड़े हैं। व्यूअरशिप गई भाड़ में। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से आपको कुछ ना कुछ जो है वो नया देने की कोशिश करूं। सिर्फ आज की जो स्टोरी पे मैंने रिसर्च की है और 58 से मैंने इसको, बल्कि उससे भी पहले शुरू किया है, तो अब इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन पहले जो है वो हम थोड़ा सा कुछ खाना डिस्कस करते हैं। कल जो है वो
پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی آفس تھا، سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد میں، اس کو گرا دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو محمد علی رندھاوا ہیں، یہ اس وقت کمشنر تھے لاہور کے جب عمران خان کے زمان پارک گھر پر حملہ کیا گیا تھا اور گیٹ توڑا گیا تھا۔ پھر محسن نقوی اس محمد علی رندھاوا کو وہ اسپیشل اسلام آباد لائے، سی ڈی اے کا چیئرمین جو ہے وہ مقرر کیا اور اس نے جو ہے وہ یہ کاروائی کی۔ بہرحال وہ جو ہے نا، وہ آپ کو دوسری مزے کی بات بتاؤں، سرتاج علی اس جگہ کے پہلے اونر تھے۔ حکومت کہتی ہے ہم نے ان کو 5 نوٹس بھیجے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لہذا ہم نے آ کر آفس گرا دیا۔ پی ٹی آئی ان سے کافی عرصے کا خرید چکی ہے، نوٹس وہ بھیجتے رہے، یعنی خانہ پوری کرتے رہے۔ سرتاج علی جن سے انہوں نے خریدا تھا، اب ان کے پاس اپنا اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اور سرتاج علی کے نام پہ وہ بھیجتے رہے نوٹس اور آ کر دفتر کو گرا دیا، حالانکہ اب سرتاج علی کا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پی ٹی آئی کی ملکیت ہے، لیکن آپ بچے دیں، آپ انڈے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتانا تھا کہ جو ہے نا وہ دفتر والا معاملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کشکول توڑ دیا ہے۔ کس طرح توڑا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، ہاں ایک بات میں جانتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 50 سال پہلے میرا خیال ہے 73 یا 74 میں پاکستان کی جو بیرونی ڈائریکٹ سرمایہ کاری تھی وہ 13% پہ گئی تھی، اور اب 50 سال بعد یعنی کسی ملک میں 13% سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری، وہ اس کے چور ہونے کا، وہ اس کے ناقابل اعتبار ہونے کا، وہ اس کے غیر محفوظ ہونے کا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور انہوں نے کر دکھایا۔ حالانکہ وہ جو ہے نا SIFC، وہ اس میں پھر آرمی چیف صاحب بھی رگڑے گئے کہ جی وہ بھی SIFC انہوں نے بنائی، معاملات اوپر جانے تھے اور جو ہے وہ یہ تو معاملات جہاں پہنچ گئے۔ 50 سال کی مدت میں کم ترین جو ہے وہ بن گئی ہے جی بیرونی انویسٹمنٹ، اور جناب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کشکول تھا وہ توڑ دیا ہے۔ آپ نے کشکول نہیں توڑا پالشیا صاحب، آپ نے 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ پاکستان کی جو ڈائریکٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ تھی، فورن انویسٹمنٹ، وہ 13% پہ آ گئی ہے۔ کشکول آپ کدھر کشکول توڑیں گے تو آپ کھائیں گے کہاں سے، اور آپ کا خاندان۔ اس کے علاوہ جی جس طرح میں نے کہا کہ آرمی چیف بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ لکی رانی سرکس آپ نے شاید دیکھی ہو، پاکستان میں جاری ہے لکی رانی سرکس۔ ابراہیم رئیسی کے انتقال پر افسوس کرنے گئے ہیں، اور جو ہے شہباز شریف وہاں پہ آپ تارڑ صاحب کو ویڈیو بناتے دیکھیں، ان کی زندگی کو اوڑھنا بچھینا، ویڈیو آڈیو وہ بھی آپ کو دکھانی ہے کہ کس طرح وہ اپنی، یعنی یہ خوشامد میں ان کے پاس کون سا ڈپلوما ہے، کون سی ڈگری ہے، اس کا میں نہیں پتا، وہ بھی آپ ایئرپورٹ پہ دیکھ لیں۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے جماعت اسلامی نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ یہ بے شرم لوگ کس منہ سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں، اور اپنے جو پیسے ہیں ہر لیکس میں وہ ان کے نظر آتے ہیں کہ باہر پڑیں، انہوں نے خود سرمایہ کاری باہر کی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ وہ یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کریں۔ اب اپنے جو ہے وہ جو ٹاپکس ہیں کہ جو دفتر تھا آدھی رات کو وہاں پہ دھاوا بھولا گیا۔ اس کے علاوہ عامر صاحب ہیں، عامر مغل صاحب، جو کہ فارم 45 کے مطابق MNA ہیں اسلام آباد کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر ایز یوزول دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے سریے اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی جو صرف پولیس کو نظر آئی، باقی وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے، نہ ان کو سریے نظر آئے، نہ ان کو ہوائی فائرنگ نظر آئی، نہ سنائی دی، لہذا دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ عامر مغل کے خلاف وہ درج کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہاں PTI والے ہنسیں
تو مقدمہ، پی ٹی آئی والے روئیں تو مقدمہ. بہرحال جی وہ ایک تو بالکل ان کا جو حملہ تھا دفتر پہ. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ چند جو مکانات ہیں نا وہ مقدس ہیں. کسی سیاسی پارٹی کا دفتر، کسی سیاسی پارٹی کا سیکٹریٹ، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ اتنی لوگوں کی نمائندہ ہے، اتنی لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. یہاں پہ اس پارٹی کے آ کر ایم این ایز بیٹھتے ہیں، یہاں پہ اس پارٹی کا آ کے یا ملک کا اپوزیشن لیڈر بیٹھتا ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت جہاں پاکستان میں چند مخصوص جو ہے وہ گھروں کی ہے. وہ گھر جو ہے وہ مقدس ہیں، وہ گھر جو ہے وہ بچے ہوئے ہونے چاہیے. اور ان گھروں کی طرف کسی نے ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی. بہرحال وہ دفتر جو ہے گرا دیا گیا ہے اور واش رومز کہتے ہیں کہ ان کے گرا دیے گئے ہیں. اب پی ٹی آئی والے ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بالکل کھل کے بیٹھیں اور کھل کے جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ کریں وہاں پہ، کیونکہ واش روم جو ہے وہ انہوں نے گرا دیے ہیں تو لہٰذا وہ بالکل اوپن ایئر میں اپنی تمام حاجات جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اجلاس ہو رہا ہے وہ جس طرح میں نے ذکر کیا SIFC کا، کہ اس میں تینوں وزرائے اعلیٰ کو جو ہے وہ دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے تینوں فارم 47 والے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں منسٹرز کافی سارے آپ کو پتہ ہے، اس میں وزیر اعظم، لیکن اس میں جو ہے نا وہ جو ایک وزیر اعلیٰ فارم 45 پہ جیتا ہوا ہے جس نے لوگوں کے ووٹ لیے ہیں، علی امین گنڈپور کو دعوت نہیں دی گئی. یہ بالکل کام اسی طرح سٹارٹ کرتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو کہانی سناؤں گا نا، ابھی کہانی آپ کو سناؤں گا، اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی. تو یہ اسی طرح سٹارٹ کرتے ہیں، یہ اسی طرح بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ اسی طرح غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. یہ کہاں سے سبق لیتے ہیں، ان کا مشیر کون ہے، ان کو مشورے کون دیتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے علی امین گنڈپور کا تعلق چونکہ پی ٹی آئی سے ہے، وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہے اور اس لیے انہوں نے علی امین گنڈپور کو اب اچھوت بنا دیا ہے کہ وہ شودر ہے، وہ اچھوت ہے، اس کو نہیں بلایا گیا. یہ کام اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے. انہوں نے ایک ٹکے کا سبق جو ہے وہ حاصل نہیں کیا. اس سے 2 ویلاگ پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا شیخ مجیب الرحمان پہ کہ شیخ مجیب الرحمان وہ صبح سائیکل نکالتا، ٹھیک ہے جی، اور سارا دن سائیکل پہ قیام پاکستان کے لیے کام کرتا اور شام کو واپس سائیکل پہ آ کر اپنے ہاسٹل میں آتا. یہ وہی شیخ مجیب الرحمان تھا. یہ وہی شیخ مجیب الرحمان تھا جو فاطمہ جناح کی الیکشن کمپین کا انچارج تھا. یہ وہی شیخ مجیب الرحمان تھا جس نے فاطمہ جناح کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے تھے. یہ وہی شیخ مجیب الرحمان تھا جو فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا. لیکن جب اس نے فاطمہ جناح کی حمایت کھلم کھلا کی تو ریاست نے اسے غدار اور ریاست نے اسے جو ہے وہ ملک دشمن ڈکلیئر کر دیا. پھر سارا کچھ آپ کے سامنے. آج میں نے ایک ٹک ٹاکر ہے پنجاب کی ماسی، وہ ماسی کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو مجیب الرحمان جو ہے وہ بننے کا وہ بڑا شوق ہے. یعنی وہ بار بار 71 کا ذکر کرتے ہیں. اب آپ اشارہ سمجھ لیں، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ٹریبونل بنایا جا رہا ہے جس میں عمران خان پر آرٹیکل 6 کے تحت وہ مقدمہ جو ہے وہ چلے گا. بہرحال ہم لوگ بھی چل کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ لوگوں سے کیا گلا؟ میں تو نیادی قبیلہ، اگر کوئی نیادی ہے تو میں تو نیادیوں سے حیران ہوں کہ نیادی بھی چل کر کے پورے پاکستان میں ہر کی پوسٹ پہ تقریباً ہر محکمے میں آپ کو نیادی نظر آئے گا. ضلع میاں والی، ٹانک ہو گیا، اس کے علاوہ بنو ہو گیا، اس کے علاوہ کرک ہو گیا، نیادیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن وہ نیادی خالی جو ہے نا وہ باہر آ جاتے نا متحد ہو کر اور خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے تو پھر ظاہر ہے میں نے جس طرح بتایا کہ کشمیر میں کس طرح کشمیریوں نے ڈنڈا چاڑا ان کو بغیر تیل لگے ہوئے، وہاں تو منٹ مارا. یہاں پہ 50-60 ہزار افراد پرامن باہر آ جائے، آپ دیکھیں گے کون سی طاقتیں اور کون سا محمد علی رندھاوا اور کون سا جو ہے نا وہ محسن نقوی، قوم بھی اسی طرح ہے. پھر ٹھیک ہے
وہ ٹریبونل بنائیں، وہ غداری کا مقدمہ قائم کریں، وہ جو مرضی کریں، یہی انہوں نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، یہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دھندا کس نے شروع کیا، اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری وہ کس پہ عائد ہوتی ہے، یہ میں آپ کو جو ہے وہ آج بتاؤں گا۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ اصل کہانی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال واش روم توڑ دیے گئے ہیں، اب پی ٹی آئی والے کھل کر اوپن ایئر میں انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ اسکندر مرزا 13 نومبر 1899 کو مرشد آباد بنگال میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ میر جعفر کے پڑپوتے تھے، جنہوں نے 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی بنگال میں فیصلہ کن جیت برصغیر پاک و ہند پر قبضے کا راستہ ہموار کیا تھا۔ گوروں کے لیے سراج الدولہ جو ہے وہ مزاحمت کا استعارہ تھے، اس کے ساتھ میر جعفر نے غداری کی۔ اسکندر مرزا نے ممبئی کالج سے تعلیم پائی، رائل ملٹری کالج سینڈٹس سے کامیاب ہو کر 1919 میں وطن واپس آئے۔ 1921 میں کوہاٹ کے مقام پر دوسری برٹش رائل ریجمنٹ میں شریک ہوئے اور 1924 میں وزیرستان کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ 1922 سے 1924 تک پونا ہارس ریجمنٹ جھانسی میں رہے۔ 1926 میں انڈین پولیٹیکل سروس کے لیے منتخب ہوئے اور ایبٹ آباد، بنو نوشیرہ اور ٹانک میں بطور اسسٹنٹ کمشنر AC کام کیا۔ 1931 سے 1936 تک ہزارہ اور مردان میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1938 میں وہ خیبر میں پولیٹیکل ایجنٹ تعینات ہوئے۔ انتظامی قابلیت اور قبائلی امور میں تجربے کے باعث 1940 میں پشاور کے ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے، جہاں 1945 تک وہ رہے۔ پھر ان کا تبادلہ اڑیسہ انڈیا کر دیا گیا، پاکستان تو بنا نہیں تھا۔ 1942 میں حکومت ہند کی وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ اسکندر مرزا برصغیر کے پہلے فوجی افسر تھے جنہوں نے برطانیہ کی مشہور زمانہ سینڈس میں واقع امپیریل ملٹری اکیڈمی میں تربیت پائی تھی، لیکن ملک واپس آنے کے بعد انہوں نے سول سروس کو ترجیح دی اور صوبہ سرحد میں پولیٹیکل افسر بھرتی ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد اسکندر مرزا حکومت پاکستان وزارت دفاع کے پہلے سیکرٹری نامزد ہوئے، ڈیفنس منسٹر یعنی ڈیفنس سیکرٹری مئی 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر اور پھر وزیر داخلہ بنے۔ 1954 میں ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد جو ہے وہ کر دیے گئے، گورنر جنرل ان کے سپرد کر دیے گئے۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد کی خرابی صحت کی بنا پر 7 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر جنرل مقرر ہو گئے۔ 5 مارچ 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور 23 مارچ 1956 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 7 اکتوبر 1958 کو پہلا ملک گیر مارشل لا نافذ کیا۔ یہ تھا پاکستان کا پہلا یوم سیاہ، 7 اکتوبر 1958۔ 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں برطرف کر دیا اور جلا وطن کر دیا۔ لندن میں جلا وطنی کے دور میں ایک ہوٹل میں ایک مینیجر کی جاب بھی کرنی پڑی۔ جب 12 نومبر 1969 کو انتقال ہوا تو پاکستان نے ان کی لاش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر ناہید مرزا کے شوہر نہ ہوتے تو شاید ایران بھی ان کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن نہ کرتا، ایران بھی انکار کر دیتا۔
9 جون 1998، اب کہانی جو ہے نا آپ نے توجہ دینی ہے، جہاں سے ہماری بربادی کا، جہاں سے یہ بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہوا۔ 9 جون 1958 کی گرم دوپہر کو دھوپ میں شدت کچھ زیادہ تھی۔ مشہور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب اپنے دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ اس وقت کے صدر پاکستان صدر اسکندر مرزا حسب معمول پورے 1 بجے اپنے کمرے سے اٹھے اور قدرت اللہ شہاب کے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور پوچھا، کوئی ضروری کام باقی تو نہیں؟ قدرت اللہ شہاب صاحب نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں جی۔ تو اسکندر مرزا خدا حافظ کہہ کر ایوان صدر میں اپنے رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر اچانک رکے اور مڑ کر تیزی سے واپس قدرت اللہ شہاب کے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولے، میں ایک ضروری بات تو بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدرت اللہ شہاب کی میز سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی اسٹیشنری یعنی لیٹر ہیڈ پیڈ کا ایک ورق اٹھایا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام ایک 2 سطری نوٹ لکھا کہ ہماری باہمی متفقہ رائے کے مطابق کیا کیا جائے جی؟ رائے کے مطابق بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل محمد ایوب خان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کے احکامات فوری طور پر جاری کر دیے جائیں۔ یہ سیاہ دن تھا۔ اس پر موسٹ امیڈیٹلی کا لیبل بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور قدرت اللہ شہاب کو حکم دیا کہ وہ ابھی خود جا کر یہ نوٹ وزیر اعظم کو دیں اور ان کے عملے کے بالکل حوالے نہ کریں۔ یہ مختصر سا پروانہ بڑی عجلت اور بے پرواہی کے عالم میں لکھا گیا، لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پرزے نے ملک کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958 میں جنرل محمد ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع نہ کی جاتی تو پاکستان کی سیاسی تاریخ یوں لہولہان نہ ہوتی۔ پاکستانی تاریخ کے اس انتہائی اہم دن کو پاکستان کے پہلے فوجی آمر جنرل ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ کتاب کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں بڑے منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ 9 جون 1958 کو سیکرٹری دفاع نے مجھے بتایا، ایوب خان کہہ رہے ہیں، کہ آپ کے عہدے کی میعاد میں 2 برس کی توسیع ہو گئی ہے۔ اس کا اعلان دوپہر کو ہوگا۔ یہ توسیع کس طرح عمل میں آئی اور اس کے بارے میں میرا رد عمل کیا تھا، اس کی کیفیت یا اس کا حال ان خطوط اور سگنل سے واضح ہو جائے گا۔ کس طرح؟ وزیر اعظم فیروز خان نون کی جانب سے کمانڈر ان چیف پاک آرمی کے نام مورخہ 9 جون 1958 کو لکھا گیا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے 2 برس تک ہماری افواج کے کمانڈر ان چیف کے عہدے پر مزید رہنا قبول کر لیا ہے۔ آپ ابھی بہت کم عمر ہیں، آپ کی عمر ابھی صرف 51 سال ہے، لیکن تجربے اور قابلیت میں نہایت پختہ کار ہیں۔ پاکستان موجودہ حالات میں آپ کی خدمات سے محرومی کا نقصان کس طرح برداشت کرے گا؟ محرومی کا نقصان، اور مجھے یقین ہے کہ پہلے کی طرح ملک کا دفاع آپ کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا۔ کمانڈر ان چیف نے جواب دیا، میں اپنی ملازمت کی توسیع پر آپ کی تعریفی اور حوصلہ افزا پیغام پر شکر گزار ہوں۔
ذاتی طور پر مجھے سبکدوشی پر ویسے ہی خوشی ہوتی جیسے اس عظیم الشان فوج کی خدمات کا مزید موقع ملنے پر ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر میری عمر بھر کی تمنا رہی ہے۔ بہرحال میں نے 31 برس تک اس کا نمک کھایا ہے اور میں نے جو کچھ حاصل کیا اسی کی بدولت اور وہ اسی کی ملکیت ہے۔ ایوب خان جواب دے رہے ہیں، آپ مطمئن رہیں، میری بہترین خدمات فوج اور اس کے ذریعے ملک کی خدمت کے لیے وقف رہیں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1948 میں، یہ ذرا سننا ہے، قائد اعظم نے فوجی افسر ایوب خان کو مہاجرین کی آبادکاری کے سلسلے میں سردار عبدالرب نشتر کی معاونت کی ذمہ داری دی۔ سردار عبدالرب نشتر نے قائد اعظم کو رپورٹ پیش کی کہ ایوب خان نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نہیں نبھائی اور اس کا رویہ پیشہ ورانہ نہیں ہے۔ 29 دسمبر 2001 کو ڈیلی ڈان میں چھپنے والے تنویر زاہد کے ایک خط جس کا عنوان دی ڈیریلمنٹ آف ڈیموکریسی تھا، اس کے مطابق قائد اعظم نے ایوب خان کی فائل پر لکھا تھا، میں اس آرمی افسر کو جانتا ہوں، یہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہ 1 سال تک کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا اور اس وقت اور اس مدت کے دوران وہ بیج بھی نہیں لگائے گا۔ تنویر زاہد کا دعویٰ ہے یہ خفیہ فائل کیبنٹ ڈویژن میں آج بھی موجود ہے جسے ابھی تک ڈی کلاسیفائیڈ نہیں کیا گیا۔ سولجر آف مس فارچون کے مصنف ایس ایم کروجیو کے مطابق اگر قائد اعظم زندہ رہتے تو ایوب خان 4 اسٹار جنرل کبھی نہ بنتے بلکہ اس سے پہلے ہی ریٹائرڈ کر دیے جاتے۔ مشہور لکھاری قیوم نظامی اپنی کتاب جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں، یہ کتاب کا نام ہے، میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایوب خان اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1950 میں جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل بن گئے۔ یہ فوج میں ایک اہم پوزیشن ہے۔ اس منصب کی وجہ سے وہ طاقت کے مراکز کے قریب ہو گئے۔ پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی نے اپنی مدت ختم ہونے پر ایوب خان کو اپنا نیا کمانڈر ان چیف بنانے کی سفارش کی، تاہم وزیر اعظم کو خبردار کیا کہ اس کی سیاسی خواہشات پر نظر رکھی جائے۔ یہ انگریز جنرل بھی بتا کر گیا۔ اکتوبر 1958 میں ملک کی سیاسی حالات بدتر ہوتے گئے۔ 7 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے حکومت ختم کرنے، اسمبلیاں توڑنے اور ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد ہو گئے۔ جنرل ایوب خان مزید اختیارات چاہتے تھے جس پر سکندر مرزا نے 24 اکتوبر 1958 کو ان کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ گالی مک گئی۔ بیان کیے گئے حقائق اپنی جگہ، مگر ایک بات طے ہے کہ سکندر مرزا کے ضروری کام نے نہ صرف ان سے کرسی صدارت کا عہدہ چھینا خود سے، بلکہ ان کے حصے میں لندن کی جلاوطنی بھی آئی۔ اس دن کے بعد ملک میں جمہوریت کی جلاوطنی کا کھیل کئی بار کھیلا گیا۔ کاش 9 جون 1958 کی گرم دوپہر صدر سکندر مرزا کو جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کا ضروری کام یاد نہ آیا ہوتا۔ یوں تو قیام پاکستان کے بعد ہی بیوروکریسی کے 2
اور میجر جنرل ایوب خان نے سیاسی نظام کو تہ و بالا کرنا، برباد کرنا اور سیاستدانوں کے خلاف سازشوں کا آغاز کر دیا۔ دو بیوروکریٹ اور ایک میجر جنرل ایوب خان، یہ دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں نا، ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ میجر جنرل ایوب خان نے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے قریبی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ دوسری جانب سکندر مرزا لیاقت علی خان کے بہت قریب تھے۔ دونوں میجر جنرل سکندر مرزا بر صغیر میں برطانوی دور حکومت کے دوران برٹش انٹیلیجنس میں بھی کافی عرصہ کام کرتے رہے تھے۔ وہ اب ان کے کام آ رہی تھی۔ وہ انگریز حکومت کے خاص منظور نظر تھے۔ ایوب خان کے کہنے پر جنرل سکندر مرزا نے اس وقت کے سب سے سینئر افسر اکبر رنگروٹ کو ایک رولنگ سٹاف بنا رکھا تھا۔ میجر جنرل تھے اکبر رنگروٹ، ان کو کہیں ٹک کر نوکری نہیں کرنے دیتے تھے اور آئے دن ان کے تبادلے کرتے رہتے۔ جب قائد اعظم نے زیارت دیکھنے کا فیصلہ کیا تو میجر جنرل اکبر رنگروٹ کوئٹہ میں تعینات تھے۔ جنرل اکبر نے قائد اعظم سے شکایت کی کہ انہیں میجر جنرل سکندر مرزا اور میجر جنرل ایوب خان تنگ کرتے ہیں اور کسی ایک جگہ کام کرنے نہیں دیتے، تو قائد اعظم نے برجستہ فرمایا، تم میر جعفر کے پوتے سکندر مرزا سے ڈر گئے ہو؟ اس صورتحال میں تمہیں کافی احتیاط کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی 7 سال کے عرصے میں آئین تیار نہ کر سکی۔ جب بڑی کوشش کے بعد 1954 کے آئین کا ڈھانچہ بنا اور اسمبلی نے اس کی منظوری ہی دی تو 1954 میں اس آئینی ڈھانچے کے تحت گورنر جنرل ملک غلام محمد کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ چنانچہ غلام محمد نے ایوب خان کی شہ پر پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلیاں ہی توڑ دی۔ ابھی آئین کا ڈھانچہ انہوں نے تیار کیا، آئین نہیں بنایا۔ ایوب خان نے انگلی کی غلام محمد کو اور غلام محمد نے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ 1956 میں انتخابی اصلاحات کی تجاویز دینے والے سرکاری کمیشن نے اعتراف کیا کہ پاکستان بننے کے بعد 7 برس کے عرصے میں جتنے بھی صوبائی انتخابات، یہ سننا ہے، صوبائی انتخابات ہوئے ہیں وہ جعل سازی، فراڈ اور مذاق سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ یہ کمیشن نے رپورٹ دی۔ کس نے بیڑا غرق کیا ملک کا؟ پھر انہی منتخب صوبائی اسمبلیوں نے، یہی فراڈ والی، جس طرح فارم 47 ہے، 1954 میں پاکستان کی دوسری مجلس قانون ساز اسمبلی تشکیل دی، جس نے 1 یونٹ جو ہے نظام کے تحت 1956 کا پہلا آئین بنایا۔ یہ اسمبلی 80 ارکان پر مشتمل تھی، یعنی کہ ملک کے دونوں حصوں سے 40 ارکان لیے گئے تھے۔ 23 مارچ 1956 کو ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ سکندر مرزا پہلے صدر منتخب ہوئے۔ آئین کے تحت ملک میں پہلی مرتبہ ایک 3 رکنی الیکشن کمیشن بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ الیکشن کمیشن انتخاب کرا پاتا، صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ایوب خان کی شہ پر، پھر ایوب خان، 1956 کا آئین ہی منسوخ کر دیا۔ آئینی زبردست آئین تھا، منسوخ کر دیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے وزیر اعظم سر فیروز خان نون کو ایک صفحے کی سمری بھیج دی، جس میں لکھا تھا کہ 1956 کے آئین کو فوری طور پر منسوخ کر دینا چاہیے، ورنہ پاکستان کو خطرناک نتائج بھگتنے ہوں گے۔ نازک موڑ، یہ پہلے دن سے نازک موڑ پہ ہے، اور ملک کے عظیم کی سالمیت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ سکندر مرزا نے اپنے خط میں فیروز خان نون کو لکھا کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ کی خوشنودی اور بھلائی کا خاص خیال رکھوں گا۔ میں 1956 کا آئین منسوخ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی علیحدہ
اس کے ساتھ ہی علیحدہ ایک اعلامیے کے ذریعے مارشل لا نافذ کر کے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر رہا ہوں۔ اسکندر مرزا کی اس سازش سے پاکستان میں جمہوریت کی تباہی و بربادی شروع ہوئی، جو بدقسمتی سے آج تک جاری ہے۔ اسکندر مرزا کے دور حکومت میں جو اہم واقعات رونما ہوئے، ان میں 3 اپریل 1956 کو پہلی سرکاری جماعت ریپبلکن پارٹی وجود میں آئی، سرکاری پارٹی۔ 2 مئی 1956 کو فوجی اور شہری اعزازات کا اعلان کیا گیا، یہ جو غریدہ فاروقی لوگوں کو ملے ہیں اور فوجیوں کو ملتے ہیں کلوؤں کے حساب سے۔ 14 جون 1956 کو چین میں پہلے پاکستانی سفیر کی تعیناتی ہوئی۔ 27 جون 1956 کو پاکستان اور روس کا پہلا تجارتی معاہدہ ہوا۔ 31 اگست 1956 کو مشرقی پاکستان میں گورنر راج لگا، 1956 کو آغاز ہو گیا تھا۔ 10 ستمبر 1956 کو وزیر اعظم چودھری محمد علی نے استعفیٰ دیا اور حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ 17 جنوری 1957 کو پہلی بار پاکستان میں فلمی ایوارڈ دیے گئے۔ 2 فروری 1957 کو صدر اسکندر مرزا نے گدو بیراج کا سنگ بنیاد رکھا۔ 8 مارچ 1957 کو اسکندر مرزا نے اسٹیٹ بینک کی 12 منزلہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ 20 مارچ 1957 کو صوبہ مغربی پاکستان کی حکومت برخاست اور گورنر راج نافذ ہو گیا۔ یہاں پہ بھی سب کے پیچھے ایوب تھا، سب کے پیچھے۔ وہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ اس کے سیاسی مقاصد ہیں، فائل ابھی بھی پڑی ہے کیبنٹ ڈویژن میں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، سب کے پیچھے ایوب خان تھا۔ یعنی آگے اسکندر مرزا کو کیا ہوا تھا، اسکندر مرزا بھی بیسیکلی میجر جنرل تھا، فوج کی تربیت لیے ہوئے تھا، سب کو یہی 2 مل کے کر رہے تھے۔ 3 اپریل 1957 کو صوبہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی نے مکمل خود مختاری کا بل بھاری اکثریت سے منظور کر لیا 1957 میں۔ 17 ستمبر 1957 کو صوبہ مغربی پاکستان کی اسمبلی نے بھاری اکثریت سے 1 یونٹ توڑنے کی سفارش کر دی۔ ستمبر 1957 اور مارچ 1958 میں یہ ایک اور AR اور مسخرہ سامنے آیا۔ پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو سرکاری طور پر سامنے آئے۔ یہ 3 جو ہے نا، اسکندر مرزا، بھٹو، ایوب، یہ جو ہے نا وہ 2 میجر جنرل اور ایک سیاستدان، یہ جو ٹرائیکا تھی، یہ AR مکار، یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی کانفرنسوں میں ان کی تقاریر کو بے حد پسند کیا گیا۔ 3 ستمبر 1957 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضروری 1959 میں 59 میں پہلے انتخاب کروائے جا سکنے کا اشارہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 1959 میں پہلے عام انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا ذرا سنیں۔ 18 اکتوبر 1957 کو حسین شہید سہروردی کو برطرف کر دیا گیا اور آئی چندری گر وزیر اعظم بنائے گئے۔ 11 دسمبر 1957 کو آئی چندری گر نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک ملک کی کہانی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، کسی محلے کی کمیٹی ہے یا کسی مسجد کی کمیٹی ہے یا کوئی کرکٹ کمیٹی ہے، نہیں، یہ ایک ملک کی کہانی ہے۔ یہ آپ سنتے آئیں، یہ والے نا 52% مقبولیت والے، یہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ وزیر اعظم آ جا رہے ہیں دھوتیوں، وہ کہا تھا نا اس نے، گاندھی نے یا نہرو نے، کہ میں نے اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کی، خراب کر کر کے جتنی پاکستان میں وزیر اعظم اور صدر تبدیل ہو رہے ہیں، یہ آپ سمجھ جائیں۔ آئی چندری گر نے استعفیٰ دے دیا اور فیروز خان نون 7ویں وزیر اعظم بن گئے۔ 1957 میں 7واں وزیر اعظم، 47 میں ملک آزاد ہوا اور 57 تک 7 وزیر اعظم بھگتا دیے۔ ٹھیک ہے جی۔ 24 دسمبر 1957 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلی بار قائد اعظم کی تصاویر والے نوٹ جاری کیے۔ یہ شکر ہے ایوب خان کی تصاویر والے نہیں کیے۔ 9 مئی 1958 کو صوبہ مغربی پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ ایک اور بہت دل خراش واقعہ
2 दिन पहले एमल वली जो है ना सेनेट में इस पे इजहार ख्याल कर रहे थे। 6 सितंबर 1958 को गवादर वापस पाकिस्तान में शामिल हुआ, ये फिरोज खान नून वजीर आजम थे। 25 सितंबर 1958 डिप्टी स्पीकर शाहिद अली मशरकी पाकिस्तान की असम्बली में गोलगप्पाड़ा हुआ, लड़ाई हुई और असम्बली का डिप्टी स्पीकर मारा गया। उस झगड़े में, उस हड़बोंग में, उस हाथापाई में डिप्टी स्पीकर शाहिद अली मारा गया मशरकी पाकिस्तान में। 6 अक्टूबर 1958 को बलूचिस्तान की रियासत करलात के खान ने बगावत की जो कुचल दी गई। 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्जा ने जमहूरियत की बसात लपेटते हुए मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। वो दिन और आज का दिन SIFC सबसे पहले पाकिस्तान और इदारे की तरफ आंख उठाकर किसी ने देखा, इसको बदनाम करने की कोशिश की, ये किया, वो यही चल रहा है। यही एक ब्यूरोक्रेट, लेकिन मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और मेजर जनरल अयूब खान, फिर जनरल अयूब खान, हर काम के पीछे, हर काम के पीछे। और कायद आज़म कह गए कि ये जनरल ग्रेसी लिख कर दे गए, नामजद कर दिया, जाहिर है वही सीनियर थे, नामजद कर गए कि इसको चीफ बना दो। अंग्रेज जर्नैल लिख गया, लेकिन इसके सियासी अज़ाइम पर नज़र रखनी है, हुकूमत को कह गए। ये अभी दर्स दिया जाता है ना, जमहूरियत और जमहूरियत खतरे में नहीं है, ये जमहूरियत के साथ सारा खिलवाड़ किया किसने है। और आखिर पे ये कि आप बेशक व्यूअरशिप दें या न दें, मैं कोशिश करता हूँ क्वालिटी कंटेंट देने की, और बकौल सैयद मुजम्मिल शाह न पढ़ दिखाए जा सकते हैं, न इस काबिल हैं, और फिर इब्राहिम रईसी वाला वीलॉग सुन लें, उसके पता नहीं कितने व्यूअर्स अब तक बन चुके हैं, और उसने इब्राहिम रईसी के ज़िम्मे 190 अरब डॉलर लगाया है, और लोग देखी जा रहे हैं। आप भी देखी जाएं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आपकी रोज़ियों और आपके दस्तरखानों को वुसअत दे। मेरी तरफ से आप लोगों को गरीबों की ईद जुमा मुबारक और बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।